औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हडी मुस्फी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 अप्रैल है, 7 रमज़ान मुबारक है और हफ्ते का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मेहमान खुदा के ऊपर मुसलसल जो है वो गुफ्तगू जारी है। आज चूंकि हफ्ते का प्रोग्राम है और थोड़ा सा इसका फॉर्मेट मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, आपकी जानी पहचानी शख्सियत अल्लामा मोहम्मद अजहर यज़दानी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। आपकी खिदमत में भी सलाम, आपके मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन की खिदमत में भी सलाम, और यकीनन आप खैर व आफियत से होंगे और दीगर जितने भी हमारे सामीन हैं वो भी खैरियत से होंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम हमारे मौजू से थोड़ा सा हट के आज का हमारा मौजू रहेगा मौजज़ा, और मौजज़े को मुख्तलिफ जहतों के साथ मौजूए सुखन बनाएंगे और इसके ऊपर देखेंगे कि मौजज़ा जो है वो उसकी तारीफ क्या है, मौजज़ा क्यों ज़रूरी है, मौजज़ा जो है वो किसके हाथ पर जो है वो सादिर होता है, और मौजज़ा यानी जब मौजज़ नुमा किसी मौजज़े का दावा करता है तो उसका अमल उसके मुताबिक होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे क़िबला कि मौजज़ा आखिर क्यों ज़रूरी है। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी मुस्लिम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। मेहमान खुदा आपका मौजू, और मेहमान खुदा से मुराद आपकी माह मुबारक है। और इस माह मुबारक के हवाले से कुरान हकीम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। मेहमान खुदा के उन्वान से यानी इस माह मुबारक में कई एक प्रोग्रामों में इस बात को अर्ज़ किया जा चुका है कि इस माह मुबारक की फजीलत, अज़मत इसी बुनियाद पे ज़्यादा है कि इसमें कुरान हकीम जो है वो नाजिल हुआ है। शब कद्र की अज़मत भी इसीलिए है कि शब कद्र में भी चूँकि कुरान हकीम शब कद्र में नाजिल हुआ था, लिहाजा ये माह मुबारक अपनी अज़मतों, अपनी बरक़ात फ़ुज़ूज़ से इसीलिए जो है वो पुरबरकत है, और इसीलिए मग़फ़िरत रहमत का महीना है कि चूँकि इसमें कुरान हकीम जो है वो नाजिल हुआ। अब हमारे आज के प्रोग्राम से इसका ताल्लुक़ क्या है, वो ज़रा जोड़ के मैं आपके सवाल की तरफ हूँ कि कुरान हकीम नाजिल हुआ इस महीने में, और कुरान हकीम वो किताब है कि जिसके बारे में ये मुसल्लमन है पैगंबर गिरामी के दावाए नबुव्वत पे जो बहुत बड़ा मोजज़ा है ता क़याम क़यामत, यानी जिसे मोजज़ाए खालिदा कहा जा सकता है, वो यही कुरान हकीम ही है। सही। अच्छा, कुरान हकीम मोजज़ाए खालिदा है, माह मुबारक में ये नाजिल हुआ। अब मोजज़ा जो है इसका लफ्ज़ तो हमने मतलब बहुत सुन रखा है, लेकिन ये एक बेहतरीन मौका है आपके तवस्सुत से, आपके टीवी के तवस्सुत से, कि हम ज़रा दिक्कत से इस मोजज़े पे बहस करें। बाद में हम ये बयान करने की कोशिश करेंगे कि कुरान कैसे मोजज़ा है। तो सबसे पहले मोजज़ा जो है वो समझ में आ जाए। अच्छा, मोजज़ा भी समझ में आने से पहले मैं एक बात और अर्ज़ करूं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, उस इंसान ने इस दुनिया में चूँकि ज़िंदगी गुजारना है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आते हैं, मसाइब भी आते हैं, हर्ज व मर्ज भी आता है। लिहाजा ज़रूरी है किसी न किसी मुबल्लिग़ का होना कि जो उसे समझाए कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन है। ये किसी न किसी मुबल्लिग़ का होना ज़रूरी है। क्यों? कुरान हकीम ने कहा लियहलिक मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिनतिन, ताकि जो हलाक हो
وہ بھی دلیل کی وجہ سے ہلاک ہو، اور جو زندہ ہو وہ بھی دلیل ہی کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ ہو. یعنی واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے یا یہ نیکی کی طرف جا رہا ہے. تو وہ مبلغ جو آئیں گے، ان مبلغین کو ہم جو اللہ کے نمائندے ہوں گے کیسے پہچانیں گے، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے اور یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے؟ تو میں اس سے بھی پہلے عرض کروں کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. انسان جو ہے وہ ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس کے پاس آ کے کسی قسم کے بھی دینی یا دنیاوی منصب کا اظہار کرے کہ میں اس منصب کا اہل ہوں، تو بندے ایسے نہیں مان لیتے جب تک کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اگر دلیل کے بغیر کسی کو کوئی منوانا چاہے تو کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا. مانتے اسی وقت ہے کسی انسان کو کہ جب وہ اپنے اس دعوے پہ کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ لے کے آئے. مثلا فرض کریں کہ ایک دنیاوی اعتبار سے اگر ایک بندہ جو ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ میں ڈی پی او ہوں اس ضلع کا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی سند ہونی چاہیے، اس کے پاس کوئی لیٹر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کا بینہ ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے. بہت زیادہ شیخ الرئیس کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بھی دعوے دار کو بغیر دلیل کے مان لے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عقل سے خالی ہے. صاحب عقل کبھی بھی کسی بندے کو بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کرتا، وہ دلیل جو ہے وہ پوچھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب دلیل ہونا ضروری ہے ہر ایک کے لیے جو بھی کسی منصب کا حامل ہو، چاہے وہ دنیاوی منصب کا ہو یا اخروی منصب کا حامل ہو، اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. لہٰذا وہ جب عام دنیا کے منصب والے سے بندے جو ہیں وہ دلیل طلب کرتے ہیں، تو وہ بندہ جو یہ کہے کہ میں منصب الہی کا حامل ہوں، اس کو بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ جب تک اس سے بھی اس کی دلیل جو ہے وہ نہیں مانگی جائے گی. وہ دلیل کے جو اس سے طلب کی جائے گی، یعنی سفیران الہی سے جو دلیل جو ہے وہ طلب کی جائے گی، اسی دلیل کو در حقیقت ہم معجزہ جو ہے وہ کہتے ہیں. گویا جب کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں اور اللہ کی طرف سے، تو کوئی نہ کوئی ایسی دلیل تو ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ اس کے اس تعلق پہ جو چیز دلیل بن جائے، اس دلیل کو ہم اپنے الفاظ میں معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں. اور قبلہ یہ معجزہ جو ہے وہ چونکہ اس کی تو وضاحت ہوئی کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کی تھوڑی سی مزید جو معجزہ ہے اس کی تعریف اور فرما دیں ذرا، کیونکہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کی کیا وجہ ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہت ہی ایسے انداز میں آپ نے مختصر وقت میں بیان فرما دی. آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کو ذرا اور کھول دیں. بڑی نوازش، بڑی مہربانی آپ کی موسوی بھائی، بہت اچھا سوال. اور چونکہ ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمارے پروگرام جو ہیں وہ ماہ مبارک میں ذرا تھوڑے سے ہم علمی انداز سے ان کو ذرا کرنے کی کوشش کریں اور دوستوں کو اس سے زیادہ استفادہ ہو. ویسے تو علماء ماشاءاللہ کافی موجود ہیں اور یقیناً ہر کوئی اپنی حد تک، لیکن بہرحال ہماری بھی ایک کاوش ہے کہ ہم ان چیزوں کا ذرا بہتر انداز سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا، یہ جو معجزہ ہے نا، اس کے بارے میں کئی ایک معنی ہیں. ایک معنی اس کا ہے وجدان العجز، اس کا لغوی معنی، لغوی طور پہ وجدان العجز یعنی معجزے کا، یعنی اپنے اعجاز کا پایا جانا، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں عاجز ہوں. عاجز جب بندہ ہو جائے یا کوئی کسی کو عاجز کر دے، یہ ہے اس کا لغوی اعتبار سے معنی. لیکن اصطلاحی معنی جو ہے وہ معجزے کا، اس پہ میں موسوی بھائی عرض کروں کہ ہمارے ہاں بھی اختلاف ہے. اچھا، باقی کے ہاں تو چلیے اختلاف ہوگا ہی، ہمارے اپنے ہاں بھی اس کے بارے میں اختلاف ہے. دو تین چیزیں ہیں، ان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ بات جو ہے وہ کسی حد تک واضح ہو سکے. معجزہ ایسا خارق عادت کام ہے،
ایسا خارق عادت، یعنی عادت کے خلاف، جو عادت کو توڑنے والا ہے، ایسا خارق عادت فعل کہ جس کو نبی اپنے ہاتھ پہ ظاہر کرے۔ قابل توجہ یہاں پہ دو جملے ہیں، ایک لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ وہ ظاہر ہو، اور دوسرا لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی نہیں بلکہ معصوم، اہل منصب الہیہ، جس کے پاس منصب الہیہ ہو۔ جب ہم منصب الہیہ کہتے ہیں تو پھر نبی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور معصومین بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ معصومین کے پاس بھی منصب الہی ہی پایا جاتا ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا خارق عادت کام کہ جو نبی کے ہاتھ پہ یا منصب الہی کے حامل کے ہاتھ پہ، یہ دونوں لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ نبی کیا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ معصوم جو ہے وہ معجزے کی تعریف سے نکل جائیں گے، اور اگر یہ کہیں کہ منصب الہی کا حامل تو اس کا مطلب یہ کہ نبی بھی شامل رہیں گے اور معصوم بھی شامل رہیں گے۔ پھر ایک بات جو ہے وہ ذرا دقت والی ہے اور قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اللہ اس خارق عادت فعل کو منصب الہی کے حامل یا نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، یا یہ کہ وہ منصب الہی کا حامل اپنے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس میں بھی بنیادی طور پہ تھوڑا سا فرق ہے بھائی۔ یعنی ایک مرتبہ یہ ہے کہ معجزے کی نسبت، یعنی معجزہ فعل خدا ہے یا اس منصب الہی کے حامل شخص کا یہ فعل ہے، اس کے بارے میں پھر جو ہے وہ دو رائے ہمارے یہاں پائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اللہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود منصب الہی کا حامل جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ فرق جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معجزے کا فاعل خدا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ وہ معجزہ جو ہے وہ منصب الہی کا حامل یا نبی جو ہے اس کے ہاتھ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا فاعل جو ہے وہ معصوم کو قرار دیا جائے گا یا نبی کو قرار دیا جائے گا۔ یہ دو جو ہے وہ اختلاف میں نے ضمناً آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دی ہے، لیکن اب میں اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوں کہ ایسا خارق عادت فعل کہ جو منصب الہی کے حامل شخص کے ہاتھ پہ ظاہر ہو یا اللہ ظاہر کرے، اور یہ خارق عادت کام اس منصب الہی کا حامل شخص اپنے دعوے کے اس بات کے طور پہ لے کے آئے۔ یعنی ایسے ہی وہ اظہار معجزہ نہیں ہوگا، بلکہ اظہار معجزہ کب ہوگا کہ جب وہ اپنے منصب کا اظہار کرے۔ مثلا یہ کہے کہ میں نبی ہوں، مثلا یہ کہے کہ میں امام ہوں، اور لوگ کہیں کہ آپ کی نبوت پہ یا آپ کی امامت پہ دلیل کیا ہے، تو اس وقت جو خارق عادت فعل کا اظہار کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، معجزہ ہے۔ پھر ابھی تعریف مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اس کے ہاتھ پہ منصب ایسا خارق عادت کام کہ جو منصب الہی کے حامل وہ نبی ہو یا معصوم ہو، اس کے فعل پہ اللہ ظاہر کرے یا وہ خود اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اور وہ کام جو ہے وہ اس کے دعوے منصب الہی کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اور پھر یہ تیسری شرط جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ منصب الہی کا حامل تحدی کرے۔ تحدی کرنے کا مطلب یہ کہ کائنات کو وہ چیلنج دے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر تم کر سکتے ہو تو اس جیسا کر کے لے کے آؤ۔ یعنی یہ تحدی بھی اس میں ضروری ہے، تحدی ضروری ہے، اور پھر یہ کہ باقی پوری کائنات اس جیسا کام سے عاجز آ جائے تو ایسے فعل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ شاید میں نے کسی حد تک اس کی تعریف جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ البتہ میں پھر عرض کروں گا تھوڑی سی اس کے لیے وضاحت کے لیے
کہ ایک بات میں نے کہا کہ وہ کام خارق عادت ہو. خارق عادت سے مطلب یعنی عادتاً ایسا کام جو ہے وہ کوئی نہ کر سکتا ہو، خلاف عادت کام کرتا ہو. دوسرا یہ کہ وہ جو کام جس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے وہ مدعی منصب الہی، منصب الہی کا وہ مدعی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کام سے عاجز آ جائیں، یعنی دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس جیسا کام نہ کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کام بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ عام طور پہ عادتاً ایسے کام جو ہیں وہ دوسرے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. ایک تو عادتاً کام. اچھا پھر میں عرض کروں مشفی بھائی کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا اس دنیا میں ان کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا سبب ہوتا ہے، وجہ. اچھا جو معجزہ ہوتا ہے وہ خارق عادت تو ہوتا ہے لیکن عقلی طور پہ محال نہیں ہوتا. یہ قابل توجہ بات ہے، قابل توجہ بات ہے. عقلی طور پہ وہ محال نہیں ہوتا. جو عقلی طور پہ محال ہونا اس کے ساتھ معجزے کا تعلق ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. میں عرض کروں، مثلا فرض کریں کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ میں اس وقت جو موجود ہوں اس وقت میں موجود بھی ہوں اور نہ بھی ہوں، یعنی وجود و عدم کو اکٹھا کرنا کیا یہ ممکن ہے؟ اگر یہ بحث ایسی ہو کہ وجود و عدم جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کو اکٹھا کرنا یہ اگر سوچا جائے تو یہ عقلی طور پہ محال ہے. جو چیز عقلی طور پہ محال ہو اس کا معجزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثلا میں اور ایک مثال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ تاکہ یہ بات جو ہے وہ پوری طرح سے واضح جو ہے وہ ہو جائے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک موضوع ہے، ایک بہت بڑا پتھر ہے پہاڑ نما، اس کو ایک بندہ اٹھا لے اور اٹھا کے یا مطلب زیادہ بندے اٹھا کے اس کو دوسری جگہ پہ لے جائے. یہ تو ممکن ہے کہ بہت بڑا پتھر ہے اس کو کئی بندے ملا کے، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ پیچھے ہٹ کے دعا کرے اور وہ پتھر جو ہے اٹھ جائے؟ یہ دعا کے ذریعے سے اٹھ جانا یہ خارق عادت ہے. بندوں کی مدد سے اٹھ جانا یہ یقیناً عادت کے مطابق ہے، لیکن بغیر کسی کوشش کے، بغیر بس ایک بندہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جاتی ہے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. مثلا فرض کریں، میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ خیبر کا دروازہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اٹھانا چاہتے تھے، نہیں اٹھ سکتا تھا. حضرت علی نے ایک ہی مرتبہ اٹھا لیا، اور جب کہا جاتا ہے کہ اٹھا کے سارے لشکر کو اوپر سے جو ہے وہ چلا دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام جو عادتاً نہ ہو اور وہ کسی منصب الہی کا حامل اپنے ہاتھ سے ظاہر کر دے تو اس کو گویا معجزہ کہا جاتا ہے. مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ بیمار ہیں، ان بیماروں کو تندرستی دینے کے لیے ایک تو طریقہ وہی سادہ سا ہے کہ جناب ان کو دوائی دی جائے، ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کو دوائی دے کے ٹھیک کر لیا جائے. یہ عادتاً ممکن ہے، ایسا پہلے بھی تھا آج بھی ہے. لیکن ایک مادرزاد اندھا ہے اور اس کو ہاتھ پھیر کے جو ہے اس کو بینائی مل جائے، یقیناً یہ عادت کے مطابق نہیں ہے، یہ خارق عادت کام ہے. ایسا خارق عادت کام جو ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. لہٰذا اس کے حوالے سے آگے چل کے ہم اس بات کا ذکر بھی کریں گے کہ حضرت جو ہیں وہ عیسیٰ ایسے ہی کرتے تھے، نبی تھے، اللہ کی طرف سے ایک منصب کے حامل تھے، اور وہ ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو، مادرزاد اندھوں کو جو ہے وہ شفا دے دیتے تھے، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کر. اب ظاہر ہے مردوں کو زندہ کرنا یہ علم طب کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے عادتاً ایسے نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی شخصیت ایسا کر دیتی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، مطلب یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے اور معصومین علیہم السلام کے بارے میں بھی یہ معجزات جو ہیں وہ ایسے ملتے ہیں، تو گویا جو خارق عادت کام ہو اور وہ کیا جائے
اور عقلی طور پہ محال بھی نہ ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک مثال اور جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ اسی طرح سے اور بھی مطلب جتنے کام ہم کرتے ہیں، چلیے میں زیادہ مثالوں میں نہ پڑھوں، جتنے کام بھی خارق عادت ہیں، عادتاً بندے نہیں کر سکتے، اگر منصب الہی کا حامل ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا۔ مثلا فرض کریں، ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے، تو سانپ، اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو کے پورا سانپ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے طریقہ عادتاً کا۔ لیکن اگر ایک شخصیت منصب الہی کی حامل اپنے عصا کو پھینک دے اور وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ بن جائے تو یہ اعجاز قرار پائے گا۔ گویا ہماری اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معجزہ خارق عادت کام ہے۔ خارق عادت کام اگر کیا جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ باقی دو صفات ہیں، ان کے لیے آگے پھر آپ جیسے جیسے سوال کریں گے اس کی وضاحت ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں۔ بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے معجزے کی تعریف مثالوں کے ساتھ اور دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ یزدانی صاحب جو ہے وہ پیش فرما رہے تھے۔ تھوڑا سا قبلہ اور کھولتے ہیں پروگرام کو اور مزید اس کے اندر جو ہے پوائنٹ شامل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرے۔ معجزہ اور کرامت میں بیسیکلی قبلہ کیا فرق ہے؟ عموماً لوگ اس کے اوپر بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، انبیاء ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ان کے خالص چاہنے والے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ تو عموماً لوگ کرامات اور معجزات کے اندر جو ہے وہ اشتباہ کرتے ہیں۔ اس کو کھول دیتے ہیں۔ جی بڑی نوازش، بڑی مہربانی موسوی بھائی، بہت اچھا سوال آپ کا۔ اور میں عرض کروں، میں نے پہلے بھی اپنی معجزے کی تعریف جو علماء نے کی ہے، میں نے اس میں بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، فرق ہے ذرا میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس میں عمومی رائے یہ ہے کہ منصب الہی کا حامل، اچھا منصب الہی کا حامل جب کہا جائے تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ معصومین بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، نبی ہو یا معصوم ہو، اب ایک فرق ہے جن کا علماء یہ فرماتے ہیں کہ صفائے قلب جن میں پائی جاتی ہے، جو اللہ کے ہاں جو ہے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں، جو مستجاب الدعا ہوتے ہیں، جو دعا کریں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد جو ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ ایسے لوگ کہ جو کسی منصب کا اعلان نہیں کرتے، یہ فرق ہے بنیادی طور پہ، اس کو ذرا جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے۔ امام چونکہ منصب کا اظہار کرتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی منصب کا اعلان نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ولی اللہ ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مقرب خدا ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ لوگ جاتے ہیں اور وہ چونکہ صفائے قلب رکھتے ہیں، ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ذات توحید کے ساتھ، لہذا اس گہرے تعلق اور تقرب الہی کی وجہ سے وہ بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جب ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے تو وہ جو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس کو اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت معصومین کے وہ کام کہ جو خارق عادت ہیں ان کو بھی کرامت کہتے ہیں، اور جو عام طور پہ ہمارے دوستوں کے ہاں، ہمارے برادران کے ہاں جو معروف ہیں اولیاء اللہ، ان کے وہ جو اظہار کرتے ہیں نا، جو ان چیزوں کو کہ خارق عادت کام انہوں نے کیے، ان کو عام طور پہ کرامات کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ معصوم کے کام کو بھی کرامت ہی کہتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک وہ عصمت کے اس درجے پہ فائز نہیں، لیکن ان کی عظمت کے قائل ہیں سارے برادران، شیعہ بھی اور اہل سنت بھی۔ لہذا وہ معصومین کے وہ کام جن کا انکار ممکن نہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے یہ کاموں کا اظہار ہوا، یعنی معجزات کا اظہار ہوا، ان کو وہ کرامت کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ منصب الہی کا حامل،
منصب، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، منصب الہی کا جو اہل ہے، جو منصب الہی رکھتا ہے، وہ نبی ہو یا معصوم ہو، اپنے اس منصب کے اظہار پر لوگوں کے سامنے جو خارق عادت کام کرے گا اس کو معجزہ کہا جائے گا، اور جو عام طور پہ نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ خارق عادت کام کریں گے، ایسے کاموں کو کرامت جو ہے وہ کہا جائے گا۔ مثلا جی، مثلا ایک میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، اس کے بعد مثلا جناب مریم، حضرت مریم جو ہیں وہ ظاہرہ کسی منصب کی حامل تو نہیں تھی۔ جب حضرت زکریا کی وہ کفالت میں تھی، اور حضرت زکریا کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جناب مریم کو وہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں کہ جو وہاں پہ موجود تھا، اس میں جناب مریم کی کفالت کرتے تھے، وہاں پہ جناب مریم رہتی تھی، اور جب جناب مریم وہاں پہ رہتی تھی تو حضرت زکریا اس تالے کو بند کر کے چلے جاتے تھے، اور خود جب آتے تھے تو آ کے اس تالے کو کھول کے آپ کے لیے آپ کی ضروریات کی تمام چیزیں اور وہ جو ہے وہ لے کے آیا کرتے تھے جناب حضرت زکریا۔ قرآن حکیم اس بارے میں واضح اعلان کرتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا جو ہیں وہ آتے تھے تو محراب میں آ کے دیکھتے تھے، اور زکریا جو ہیں وہ دیکھتے تھے کہ محراب میں بڑے اچھے اچھے کھانے جو ہیں وہ پڑے ہوتے تھے۔ حضرت زکریا پریشان ہو جاتے تھے کہ میں تو لے کے نہیں آیا، میں تو دروازے بند کر کے گیا ہوں، یہ کہاں سے کھانے آ گئے کہ جو یہاں پہ موجود ہیں؟ تو جناب مریم جو ہیں وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ میرا رب ہے کہ جو اس غذا کو جو ہے وہ میرے لیے فراہم کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اب یہ کام کہ دروازہ بند ہو، غذا موجود ہو، اور وہ غذا بھی حضرت زکریا کے لیے بھی قابل تعجب ہو جائے، اور وہ پوچھیں کہ یہ غذا کہاں سے آ گئی ہے، تو یہ کام یقینی طور پہ خارق عادت ہے۔ لیکن خارق عادت ہے، لیکن حضرت مریم نے چونکہ کسی منصب کا اظہار نہیں کیا تھا، جو بھی مقرب خدا کسی منصب کا اظہار نہ کرے اور پھر اس سے خارق عادت فعل جو ہیں وہ سرزد ہو جائیں، تو ایسے فعل کو کرامت کہا جاتا ہے، ایسے فعل کو معجزہ نہیں کہا جاتا۔ نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں ایک پوائنٹ کا، اور اس طرف بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ جس طرح سے عموماً ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے نیریٹو کے اندر اور برادران میں اس میں فرق ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کرامت کہتے ہیں، ہم معجزے کو اور کرامت کو سیپریٹ رکھتے ہیں، اور اس کی علمی جو ہے وہ ادلہ بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے، اس سبب کے تحت ہم اس کو معجزہ اور اس کو کرامت کہہ رہے ہیں۔ اب اگر سب ہی اس کو تمام چیزوں کو کوئی کرامت کہہ رہے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کی فریکوینسی میں بھی فرق ہوگا، اس کی طاقت میں، اس کی پاور میں۔ جس طرح سے آصف بن برقیہ نے دعویٰ کیا کہ میں چشم زدن میں تخت بلقیس لے آؤں گا، اور اس کے جواب میں مولا امیر المومنین کا فرمان ہے۔ تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تمام چیزوں کو کرامت کہہ دینا، اب اس میں جو معجزہ کرامت، اس میں واضح فرق حائل ہو جائے گا، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں، اس کی فریکوینسی میں۔ قبلہ اس میں تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ میں عرض کروں موسوی بھائی کہ جو آپ نے فرمایا نا، برادران کے اور ہمارے ہاں اختلاف صرف اس حد تک ہے، نبی کے بارے میں تو سارے اعجاز کے قائل ہیں، نبی معظم برادران اہل سنت بھی، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کے ہاتھ پہ جو ظاہر ہوتے تھے وہ در حقیقت معجزے ہی ہوتے تھے۔ نبی معظم کے بعد معصومین اور دوسرے اولیاء اللہ کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے، چونکہ برادران ائمہ معصومین کو بھی جو ہے وہ ولی سمجھتے ہیں، ان کو بھی عام ولی کا جو ان کا تصور ہے نا اسی کے ضمن میں وہ لے کے آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان سب کی یہ کرامات ہیں۔ وہ پھر فرق نہیں کر پاتے کہ معصومین کا اور باقی مقربین خدا کا، مگر سامنے اگر رکھ کر دیکھا جائے، کہاں مولا امیر المومنین، کہاں سید الشہداء، اور اس کے سامنے آپ کسی کو بھی لے لیں، چاہے وہ خواجہ غریب ہوں، کوئی مطلب کسی سے بھی کہیں تو کوئی بھی اس کا تقابل نہیں کرے گا۔ مطلب نہیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا برادران کے ہاں، وہ یہ ہے کہ وہ سب کی کرامت کے قائل ہیں، معجزے کے قائل نہیں۔
میں نے جو عرض کیا نا فرق، وہ بڑا واضح فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں منصب الہی کا اظہار کریں اور لوگ کہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، لوگ کہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک مثال فوری طور پہ میرے ذہن میں آ گئی ہے اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے مثال دی آصف بن برقیہ کی، مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے لیے یہ اور بھی بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے، آپ چونکہ موسوی ہیں، اولاد ہیں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ ایک بہت بڑا عالم تھا، عبداللہ ظاہراً اس کا نام تھا، مدینے میں رہتا تھا۔ اتنا بڑا وہ عالم تھا، برادران کا عالم تھا، بہت بڑا۔ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ حاکم مدینہ بھی اس سے خائف تھا۔ وہ بڑے مطلب بازار میں اگر حاکم مدینہ کی بھی پگڑی اچھال دے تو کوئی جرت نہیں کرتا تھا، حاکم بھی کہ اس کے ساتھ، یعنی اس کے زہد و تقوی پرہیزگاری کا ایک شعرا تھا۔ صحیح۔ معصوم متوجہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ بھائی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور یقیناً گویا میں تو کہتا ہوں ترس آ گیا معصوم کو اس پہ۔ تو ایک دن مسجد نبوی میں ملاقات ہو گئی تو معصوم نے فرمایا سنا ہے کہ لوگ تیرا بڑا احترام کرتے ہیں اور تو جو ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ تو اس نے ذرا انکساری کرتے ہوئے کہا جی مولا قبلہ میں بہرحال میں کرتا ہوں جی نیکی، مطلب اس نے اظہار کیا۔ تو حضرت نے نا ایسے ہی ایک جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا جو کچھ کرتا ہے نا ذرا معرفت سے کیا کر۔ جب کہا نا ذرا معرفت سے کیا کر، تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا عالم ہوں، بڑا زاہد ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، سارے علماء، تو میں کہاں سے یہ معرفت حاصل کروں؟ کہا مدینہ میں بڑے عالم ہیں، جاؤ جا کے ان سے معرفت حاصل کرو، حدیث بھی پڑھ، قرآن بھی پڑھ، معرفت سے پڑھ۔ کچھ دیر کے بعد پھر معصوم کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں نے تو بڑی معرفت حاصل کی ہے، میں علماء کے پاس گیا ہوں، قرآن کو بھی پڑھا ہے، حدیث کو بھی پڑھا ہے۔ معصوم نے فرمایا ابھی تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی، ذرا اور معرفت حاصل کر۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، کچھ وقت کے گزرنے کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو معصوم کو اس نے کہا جی اب تو مجھے معرفت حاصل ہو گئی۔ معصوم نے فرمایا نہیں ابھی بھی تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی، اور زیادہ تحقیق کر۔ پھر وقت گزر گیا۔ جب پھر وقت گزر گیا تو تیسری مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو معصوم نے فرمایا کہ ابھی بھی تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میں جب بھی ملتا ہوں آپ کہتے ہیں معرفت نہیں حاصل ہوئی، تو آپ بتائیے، خود بتائیے کہ یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ معصوم نے سمجھا کہ اب یہ لائن پہ آ گیا ہے، اگر پہلے میں اسے کہتا تو یہ متوجہ نہ ہوتا، اب یہ چونکہ متوجہ ہو گیا ہے کہ میں ہی اسے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس بات کی معرفت حاصل کر کہ نبی کے بعد اس کا جانشین کون ہے۔ جانشین نبی جو ہے اس کی معرفت حاصل کر۔ جب تک تو جانشین نبی کی معرفت حاصل نہیں کرے گا نا، تجھے حقیقت میں نہ قرآن کی سمجھ آئے گی نہ حدیث کی سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ، سلامت۔ اب وہ چونکہ پوری طرح سے متوجہ ہو چکا تھا، لہٰذا معصوم نے فرمایا، اس نے کہا پھر بتائیے نبی۔ معصوم نے دلائل کے ذریعے سے بتایا کہ بعد از نبی جانشین مصطفیٰ حضرت علی ہے۔ جب ظاہر ہے کہ معصوم دلائل دے رہے تھے تو معصوم کے دلائل پہ یہ کانے ہو گئے۔ جب کانے ہو گیا تو کہا چلیے میں حضرت علی کو مان لیتا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ نبی کے جانشین ہیں۔ اب حضرت علی کے بعد تو پھر ایک ایک معصوم کا جو ہے وہ معصوم بیان کرتے گئے کہ حضرت علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد زین العابدین الی آخر مولا امام جعفر صادق تک لے کے آئے۔ جب وہاں تک لے کے آئے تو اس کے ذہن میں اب چونکہ ایک بیدار ہو چکی تھی نا سوچ، اس نے کہا کہ اس دور میں کون ہے؟ کہا اگر میں بتاؤں تو مان لو گے؟ کہا ہاں ضرور مان لوں گا۔ کہا اس دور کا امام تمہارے سامنے موسیٰ کاظم ہے۔ اس نے کہا کہ چلو میں مان لیتا ہوں آپ کو کہ آپ ہیں اس دور کے امام، لیکن میں کیسے مان لوں؟ آپ کی امامت پہ دلیل کیا ہے؟ وہ معجزہ کون سا ہے؟ یہ وہی بات کہ جو اس کے لیے میں نے ساری محنت کی کہ منصب الہی کا اظہار کرے
اور بندہ آگے سے پوچھے کہ تمہارے اس منصب پہ دلیل کیا ہے اور پھر وہ اظہار کرے تو وہ معجزہ ہے۔ جب معصوم سے اس نے کہا کہ آپ کی امامت پہ دلیل کیا ہے تو معصوم نے کہا وہ دور جو درخت ہے نا، جاؤ جا کے اس کو کہو کہ موسیٰ کاظم تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ وہاں پہ گیا، درخت کو کہا کہ موسیٰ کاظم تمہیں بلا رہا ہے۔ روایت کے لفظ ہیں کہ وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کے چلتے چلتے مولا موسیٰ کاظم کی خدمت میں آگے بڑھنے لگا۔ جب مولا کی خدمت میں آگے بڑھنے لگا تو قریب آیا تو مولا نے کہا واپس چلے جاؤ اور اپنی جگہ پہ جا کے اسی طرح سے کھڑے ہو جاؤ جیسے پہلے کھڑے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو منصب الہی کا حامل ہے، اپنے منصب کے اظہار پہ جس خارق عادت کام کو کرے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور معصومین کا معجزہ جو آپ کا سوال تھا کہ ان کی قوت اور ایک عام ولی جسے ولی کہا جاتا ہے اس کی قوت یہ ہے کہ اس کے صفائے قلب کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ان کے منصب کو ثابت کرنے کے لیے اللہ ان کے ہاتھ پہ خارق عادت فعل کو ظاہر کرتا ہے۔ جان دیتا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت ناظرین جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، تقریباً ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ اور ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے۔ قبلہ آج ہمارے ساتھ ہیں بڑی مدت کے بعد، اور زیادہ سے زیادہ قبلہ کی موجودگی سے علمی استفادہ کیا جائے۔ قبلہ معجزہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے مختلف حوالوں سے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جو معجز نما جب دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا مزید اور کھولا جائے، تو وہ اس کو کر کے دکھاتا ہے، تو یعنی کہ یقیناً اس کے عمل کے مطابق، جو اس کے قول کے مطابق اس کا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر کچھ مزید میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو اور کھولے۔ جی میں عرض کروں مصطفی بھائی کہ جو ہم نے معجزے کی تعریف کی ہے نا، اسی پہ پلٹ کے پھر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ معجز نما جو ہے نا اس کی تحدی ہونی چاہیے۔ تحدی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اگر تم میں قدرت و طاقت ہے تو اس جیسا کام کر کے دکھاؤ، اور دوسرے بندے اس جیسا کام کرنے سے عاجز ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اس جیسا کام جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اچھا، یہاں پہ میں عرض کروں کہ بعض کام ایسے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں آج کل کے دور میں، مطلب اصطلاحاً نہیں بلکہ وہ رسماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندے نے تو معجزے کا اظہار کر دیا۔ مثلا آج کل جس بندے نے پہلی مرتبہ دل کا آپریشن کیا تھا، یعنی پیبند کیا تھا، دل نیا لگایا تھا، اس کو ہی معجزہ کہا جاتا تھا کہ جناب اس نے دل کسی اور کو لگا کے جو ہے وہ اس کا۔ لہٰذا جتنے بھی اختراع کرتے ہیں، جتنے بھی اکتشافات کرتے ہیں، وہ خارق عادت بسا اوقات سمجھے جاتے ہیں، لیکن لوگ اس جیسا کام دوسرے بھی کر سکتے ہیں، صرف ایک ہی تو نہیں۔ آج مطلب اگر دل کا پیوند کاری ہے یا جگر کی پیوند کاری ہے یا دوسرے مشکل سے مشکل کام ہے، آنکھ کی پیوند کاری ہے یا جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں، وہ صرف ایک بندہ تو نہیں کرتا، ایک بندہ تو نہیں کر رہا، وہ تو مطلب اس جیسے بہت زیادہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ کر رہے ہو۔ لہذا وہ منصب الہی کا حامل شخص اعلان کرے کہ اس کو لے کے آؤ تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کر سکے تو وہ معجزہ۔ اگر اس جیسا کام دوسرے کر لیں تو اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا۔ شعبدہ باز، جادوگر، وہ ایک ہی نہیں ہوتا، وہ کئی ایک ہوتے ہیں کہ جو اس جیسا کر سکتے ہیں، لہذا وہ معجزہ نہیں شمار ہوتا کہ جو جادوگر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ سحر والے کام، وہ ایسے کام، مثلا حضرت موسیٰ کے سامنے کتنے بڑے جادوگر تھے کہ جنہوں نے رسیاں پھینکی اور وہ یوں نظر آیا کہ جیسے سانپ ہے، تو وہ ایک تو نہیں تھا نا، کئی ایک تھے۔ جو کام کئی ایک کر سکے وہ جادو تو ہو سکتا ہے، وہ معجزہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو میں نے بات عرض کی تعریف میں وہ یہ ہے کہ معجزہ ظاہر کرنے والا یا جس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے وہ تحدی کرے، چیلنج کرے کہ لے آؤ اس جیسا کام، اور کوئی اس کے مطابق کام نہ کر سکے تو یقینی طور پہ وہ معجزہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بات جو آپ نے سوال تھا، اور میرے خیال میں آپ کے اسی سوال پہ
آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ تقریباً شاید وقت میرے سامنے بھی ہے، شاید اختتام کو پہنچ جائے، اور وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ جب بھی خارق عادت فعل کا کوئی منصب الہی کا حامل اظہار کرے، لوگوں کو تحدی کرے، تو وہ جو کہے نا اس کے مطابق ہونا چاہیے، واہ، اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ مثلا میں نے مثال دی ابھی، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا اس درخت کو کہ آ جاؤ، تو وہ درخت آ جائے، یعنی جو معصوم نے کہا ہے، نبی معظم نے مطلب جو ہے وہ ساری زندگی، نبی معظم کے اعجاز تو اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب کنکر نبی معظم کے ہاتھ پہ آئے تو نبی معظم نے فرمایا کہ تم پڑھو، تو یقینی طور پہ ان کنکروں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی معظم نے چاند کو اشارہ کیا اور چاند ٹوٹ گیا، دو حصوں میں منقسم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ جیسا نبی نے چاہا تھا ویسے ہوا۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے، منصب الہی کا حامل وہ ہوتا ہے کہ جو اعجاز کے لیے الفاظ استعمال کرے کہ یہ کام ہو جائے تو وہ اسی طرح سے ہو جائے، وہ معجزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی اور ذریعے سے کوئی کام ایسا کرے، یعنی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کر دے کہ میں امام ہوں، اور کچھ کام اس کے پاس شعبدہ بازی کے ہوں بھی کہ جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو جائیں، اور وہ کام اگر اس کے کہے کے الٹ ہو جائیں تو یقینی طور پہ وہ معجزہ جو ہے وہ نہیں قرار پاتا۔ جیسے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں یا ظاہراً پیغمبر گرامی کے بعد مسلمہ کذاب ایک بندہ تھا جس نے نبی معظم کے بعد نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کر دیا۔ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو منصب الہی کے حامل نہیں ہوتے دعویٰ کر لیتے ہیں، منصب الہی کے حامل نہیں ہوتے دعویٰ کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات میں اس حوالے سے بڑا واضح کچھ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کے جو ہے وہ بیان کریں، لیکن ایک بات یہاں پہ جو ہے وہ عرض کروں، لو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین۔ ارشاد قدرت ہے کہ اگر کوئی ہمارے منصب کا حامل، یعنی جسے ہم نے منصب عطا کیا ہے، وہ ہماری طرف غلط نسبت دے دے، ہمارے منصب کا حامل ہے اور وہ ہماری طرف غلط نسبت دے دیتا ہے، لأخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کی گردن پکڑ لیں گے، اور ہم ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ہم اس کی شارگ حیات کاٹ دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہمارے منصب کا حامل ہے وہ کبھی ہماری طرف غلط نسبت نہیں دیتا۔ اور میں عرض کروں موسوی بھائی، یہی آیت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ پاکستان میں ایک مرتبہ یہ جو احمدی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ایک مناظرے میں اس بات کو کہا کہ اگر جو ہے وہ جو ان کا نبی تھا جسے وہ اپنا نبی کہتے تھے، احمدی غلام احمد جو تھا ان کا، وہ کہتے تھے اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر جھوٹا نبی جو ہے وہ ہماری طرف غلط نسبت اگر کوئی دے تو ہم اس نبی کی گردن توڑ دیں، اگر جو ہے وہ ہمارا نبی غلط ہوتا تو اللہ اس کی گردن نہ توڑ دیتا۔ لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ نے کہا جو ہمارے منصب کا عامل ہو، جو نبی کے بعد اس اصولی بات کا ہی قائل نہ ہو۔ نبی کے بعد ختم نبوت ہے، نبی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو اب باوجود اس کے جو اس بات کا اظہار کرے کہ میں نبی ہوں، وہ کوئی کام ایسا ظاہر بھی کرے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ تب ہوتا ہے اگر منصب الہی کا حامل ہو۔ جھوٹا بندہ کوئی بات ظاہر کرے تو اس کا کام جو ہے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نبی کے بعد بڑے لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا کرتے رہے لوگ، اور اسی طرح امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ میں بھی بہت لوگوں نے
जो है वो इमाम महदी होने का जो है वो ऐलान किया, तो झूठे लोग जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं और फिर अपने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करने के लिए बाज काम भी ऐसे करते हैं कि लोग जो है वो ज्यादा उनके इर्द गिर्द जो है वो आ जाए। 12 वो मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने उस दौर में ही नबी मुअज़्ज़म के बाद फौरी तौर पर नबुव्वत का जो है वो दावा किया और लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। वो मोजज़ात भी अपने बकौल मतलब तारीख के जाहिर करता था। तो एक मर्तबा वो ये कहता था कि मैं अगर किसी के हाथ पे जो है सर पे हाथ फेरूं तो अगर वो गंजा है तो उसको बाल जो है वो आ जाएंगे, और अगर मतलब मैं किसी कुएं में अगर अपना लुआबे दहन जो है वो फेंकूं तो उसका पानी जो है वो ऊपर आ जाए। तो लोगों ने कहा कि चलो अगर तुम नबी हो तो इस मोजज़े का इजहार हमें करके दिखाओ। तो कहा जाता है कि उसने कुएं में जब आपने थूका है तो वो बजाय इसके कि पानी ऊपर आता जो पहले था वो भी खत्म हो गया। लिहाजा मैं कहना ये चाह रहा था कि मोजज़ा तब होता है अगर उस मनसब इलाही के हामिल के कौल के मुताबिक वो काम हो, अगर उसके उलट हो जाए तो फिर भी वो मोजज़ा नहीं होता। लिहाजा मेरे ख्याल में बाकी बातें जो हैं वो आगे चल के जो है वो अर्ज करेंगे। आज के हवाले से अगर आप मुनासिब समझे तो यही तक, वरना बात की जा सकती है आगे। बिल्कुल, थोड़ा सा हमारे पास तकरीबन 2-3 मिनट हैं। जहां पर आपने चैलेंज की बात की थी वहां मुझे सलोनी की सदा जो है वो ज़हन में गूंजी, तो मैं थोड़े से 2 जुमले मौलाना अमीर मोमिनीन की बारगाह में। बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी। वैसे तो सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाद नबी जानशीन रसूल हैं, इमाम हैं, और यकीनी तौर पे उनके एजाज और मोजज़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को अपनी इमामत के साबित करने के लिए सारी ज़िंदगी ही मासूमीन की जो है वो मोजज़ा है। लेकिन वो बात जो थी उसमें भी इजहार यही होता है कि इल्मी एतबार से, और मैं समझता हूँ कि ये इल्मी एतबार से अगर उस तरह से एजाज ना भी कहा जाए तो वारिसे इल्मे नबी होने का तकाजा ये था, वारिसे इल्मे नबी होने का तकाजा ये था कि चूंकि नबी मुअज़्ज़म ने फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो मौला कायनात ने ये जो जुमला कहा था ये भी दर हकीकत जुमला पैगंबर गिरामी के इल्म के इजहार के तौर पे ही था कि जो इल्म हजरत अली के पास है यकीनी तौर पे वो अता करदा है नबी मुअज़्ज़म का। लिहाजा मिंबर सलूनी पे बैठ के सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था, चैलेंज किया था लोगों को, सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी, ऐ लोगों सवाल करो मुझसे जो चाहते हो, माशे तुम जो तुम चाहते हो, जब तक मैं तुम में हूँ तो मुझसे सवाल करते जाओ। इन्नी आरफो तुरक समावात मिनल अर्ज, ये उस दौर में बात करना लोगों के लिए वाकई मोजज़ा था। हजरत अली फरमाते हैं मैं आसमानों के रास्ते जमीनों के रास्तों से ज्यादा बेहतर जानता हूं। सरकार मौला ने तो ये फरमाया कि मैं आसमानों के रास्ते जमीनों के रास्तों से ज्यादा बेहतर जानता हूं, लेकिन मेरे नबी ने आसमानों के रास्तों पे सफर करके कायनात को दिखाया था, जिसको नबी का मोजज़ा कहा जाता है। और वो भी नबी का मोजज़ा आपकी मेराज है, जहां पे आपने आसमानों का सफर जो है। सुभान अल्लाह क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है क़िबला कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम जो है वो एलेवेट टीवी को दिया और एक काफ़ी अरसे के बाद जो है वो आपके साथ शो किया और पूरी कोशिश की हमने अपने इस मुख्तसर से टाइम में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क़िबला की मौजूदगी से फ़ायदा उठाया जाए और हमारे जो नौजवान नस्ल है उस तक, उनके अज़ान आलिया तक इन तमाम चीज़ों को जो इल्मी दलाइल के साथ हैं वो पहुँचाया जाए। और हमारा मौजू मौजज़ा रहा, मौजज़ा और करामात और बहुत सारी पॉइंट्स, पूरी कोशिश की है कि इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जिहतों के ऊपर आज जो है वो बात हो। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया और इंशाअल्लाह हमारी रात की अगली मुलाकात में रोज़े पीर जो कि टाइम 5 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।